अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने मिलें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप के लिए जमात पंजम स्टैंडर्ड 5th। मजमून है ज़हनी आजमाइश। ये आपका पर्चा नंबर 2 है ना, आपको पता है ना। पर्चा नंबर 1 में जो है मैथ्स है और पर्चा नंबर 2 में जो है IQ यानी ज़हनी आजमाइश होता है। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं आपका पहला टॉपिक है आपका फहमाइश। फहमाइश का मतलब होता है किसी बात को समझना और समझकर जो है उस पर अमल करना। और इसमें हिदायत पर अमल शामिल है, यानी जो आपको इंस्ट्रक्शंस हिदायत दी हुई है उन्हें पढ़ना है, उसके मुताबिक अमल करके आपको अपने सवालात के जवाब ढूंढने हैं। अददी तसलसल इसमें शामिल है, जो आपका आगे जो हम 1.2 देखेंगे उसमें हम अददी तसलसल देखेंगे। फिर उसके बाद अंग्रेज़ी हुरूफ और उससे किस तरह से हम जो है मुख्तलिफ अंग्रेज़ी हुरूफ से हम वर्ड्स बना सकते हैं, और इसके अलावा उस पर मुबनी जो सवालात है वो भी हम अगले सेशन में देखेंगे। तो ऐसे कुल 3 अज्जा जो है इसमें शामिल है। तो आज हम इसका पहला जुज जो है 1.1 देख रहे हैं, जो है हिदायत पर अमल, जोड़ अल्फाज, लफ्ज़ और हुरूफ हम इसमें देखने जा रहे हैं। क्या करना है आपको, एक कॉमन इंस्ट्रक्शन इस सारे सवालात को हल करने के लिए दिया गया है कि मालूमात से मुतालिक जो है कुछ हिदायत दी गई है। जब तक आप हिदायत नहीं पढ़ेंगे आप सवाल सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हिदायत को पढ़ना है, उसे समझकर सही मुतबादिल तलाश करने की कोशिश करें। इसमें हुरूफ तहजी, अल्फाज और जुमले वगैरह शामिल होते हैं। इसमें अपनी दाएं बाजू हुरूफ की भी दाएं बाजू होती हैं और अपनी बाएं बाजू हुरूफ की भी बाएं बाजू समझी जाए। देखिए, यहाँ पर दाया बाजू और बाएं बाजू से मुतालिक बहुत सारे सवाल हैं, यानी आपको पूछा जाएगा। सिर्फ इसी में ही नहीं, पूरे स्कॉलरशिप में इस तरह के सवाल होते हैं कि अपने दाएं बाजू से 5वां हुरूफ बताइए या बाएं बाजू से 6ठा हुरूफ बताइए। तो उमूमन क्या होता है, जब हम किसी के सामने बैठे हुए होते हैं तो हमारा राइट हैंड सामने वाला जो हमारा शख्स हमारे बैठा है उसके लेफ्ट हैंड के सामने होता है ना। और हमारा लेफ्ट हैंड जब हम सामने देखते हैं तो हमारे उसके राइट हैंड के सामने होता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में भी यही होता है कि हमें अपना राइट लेफ्ट में और लेफ्ट जो है वो राइट में नजर आता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि टेक्स्ट बुक आपके सामने है इसलिए आप इसको उल्टा नहीं समझेंगे, बल्कि जो आपका दाया बाजू है वो हुरूफ की भी दाया बाजू ही समझी जाएगी, जो आपका बाया बाजू है वो हुरूफ का भी बाया बाजू ही समझा जाएगा। हाँ, जब मिरर इमेज के ताल्लुक से सवाल आते हैं तो वहां पर हम ये चीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं पहला सवाल है, कुछ हुरूफ दिए हुए हैं यहाँ, अलीफ, सीन, हे, नून, बे, हे, लाम, अलीफ। ठीक है, इन हुरूफ को सही तरतीब में लिखने के बाद इसका दरमियानी हुर्फ कौन सा होगा।
دیکھیے اگر ہم ان حروف کو صحیح ترتیب میں لکھتے ہیں، یعنی ہم اس کو ارینج کریں گے اور ارینج کر کے ہمیں ایک بامانی لفظ بنانا ہے. جب ہم اوپر دیے گئے حرف تہجی کو ارینج کرتے ہیں تو کیا لفظ بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جس کا اگر ہم درمیانی حرف دیکھیں گے، درمیانی حرف ایسا حرف ہوتا ہے جس کے بائیں طرف اور دائیں طرف یکساں حرف ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل حرف کتنے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، سوال میں آپ کو علیحدہ علیحدہ دیے ہوئے ہیں. ٹوٹل جو ہے 8 حروف ہے نا. اور جب ہم اس سے بامانی لفظ بنا رہے ہیں تو لفظ بننے کے بعد وہ بنا سبحان اللہ، تو ہمیں درمیان کا حرف تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر درمیان کا حرف آتا ہے نون. اگر آپ اس کو صحیح طرح سے دیکھیں گے تو آپ دیکھو گے کہ ایک طرف 4 حرف ہے، دوسری طرف 4 ہے، درمیان میں جو ہے نون آ رہا ہے. تو درمیان کا حرف نون ہے. آپشن نمبر 2 میں یہ دیا گیا ہے، اس کے لیے متبادل نمبر 2 یہاں پر کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. اور آپ کو پتا ہے آپ کی آنسر شیٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ کی آنسر شیٹ پر صرف سوال نمبر 1 کے سامنے آپشن نمبر 1 2 3 4 دائروں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو جو صحیح جواب ہے، جو آپ کا صحیح آپشن ہے، اس دائرے کو آپ کو اپنی پین سے فل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر صحیح جواب ہے 2، تو ہم نے یہاں پہ 2 کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ہم نے فل کر دیے. خوش مزاج، یہ لفظ جو ہے الٹی ترتیب میں لکھنے پر تیسرے نمبر پر کون سا حرف آئے گا؟ خوش مزاج جو ہے اس کو الٹی ترتیب میں لکھنے کے لیے پہلے ہم اس کو سیدھی ہی ترتیب میں ہر حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں گے، اور علیحدہ علیحدہ لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو الٹا لکھیں گے. جب ہم اس کو الٹا لکھیں گے تو جو آخری میں آیا ہے وہ پہلے آئے گا. یعنی خوش مزاج میں آخری میں جیم آیا ہے، تو اب جیم پہلے آئے گا، پھر الف، پھر اس کے بعد آخر میں کیا آئے گا؟ خے آئے گا. تو اس طرح سے لکھنے کے بعد پوچھا گیا کہ تیسرا حرف کیا ہوگا، تو ہم کہاں سے گنیں گے؟ جیم سے. پہلا، دوسرا، تیسرا. تیسرا حرف ہے ز سے زنجیر جو ہم لکھتے ہیں، تو وہ ز جو ہے یہاں پہ تیسرا حرف ہے. آپشن میں دیکھیے کہاں پر ہے، آپشن نمبر 1 میں جو ہے دیا گیا ہے، تو ہمارا آپشن نمبر 1 جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوالات جو ہے بہت آسان ہیں. آپ لوگ خود بھی کتنے سارے سوال جو آپ کی بک میں دیے گئے ہیں وہ آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت آسان سوالات ہیں. تو بچوں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا پہلا جو یونٹ ہے فہمائش، ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا سب یونٹ ہم دیکھ رہے ہیں آج 1.2 ہدایت پر عمل عددی سلسلہ. اس سے پہلے 1.1 ہم ہدایت پر عمل ہی تھا، وہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر سوال پوچھا ہے، پہلا سوال ہے ہمارا عددی سلسلے کا کہ 1 2 3 4 6 9 5 4 2 8 7 اس عددی سلسلے میں دائیں جانب سے 7ویں مقام پر کون سا ہندسہ ہے؟ اور ہمارے آپشنز ہیں، آپشن 1 6، آپشن 2 9، آپشن 3 5 اور آپشن 4 ہے 4. ٹھیک ہے، تو ہمیں ڈھونڈنا ہے، چلے دیکھتے ہیں. اب یہ عددی سلسلہ دیا ہوا ہے، اس میں پوچھا ہے دائیں جانب سے 7ویں مقام پر کون سا ہندسہ ہے. تو دائیں جانب سے اگر ہم دیکھیں تو دائیں جانب سے پہلا ہے 1 2، پھر اس کے بعد 3، پھر 4، پھر 6، پھر 9 اور پھر ہے 5. 7 جو مقام آتا ہے، 7واں مقام جو آتا ہے وہاں پر ہندسہ آتا ہے 5. تو اس کا مطلب ہے 5 ہمارا صحیح جواب ہے. 5 کہاں دیا ہے؟ دیکھیے آپشن نمبر 3 میں. تو صحیح متبادل کیا ہے؟ متبادل نمبر 3 جو ہے یہ صحیح ہے.
ہے نا بہت آسان قسم کے سوالات ہوتے ہیں, بس ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے, ہدایت پر عمل کرنا ہوتا ہے نا. ٹاپک کا نام ہی ہم نے دیکھے ہدایت پر عمل عددی سلسلہ, یعنی جو ہدایت دی ہے اگر آپ اس کو غور سے سنتے ہیں تو آپ آسانی سے سوال حل کر پائیں گے. اگلا سوال ہے 8 6 3 7 4 8 9 3 7 8 6 3 4. اس عددی سلسلے میں سب سے کم مرتبہ آنے والا ہندسہ کون سا ہے, یعنی سب سے کم دفعہ کون سا نمبر آیا ہے. تو ہم پہلے دیکھیں گے کون سے نمبر کتنی دفعہ آئے ہیں. 8 اگر ہم دیکھتے ہیں تو 8 آیا ہے 3 دفعہ, اس کے بعد 6 آیا ہے 2 دفعہ, پھر 3 دفعہ آیا ہے, 4 2 دفعہ آیا ہے, 9 1 مرتبہ آیا ہے, 7 جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے. تو کیا پوچھا ہے سوال میں سب سے کم مرتبہ کون سا آیا ہے, تو سب سے کم مرتبہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 9 ہے, صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے. اس لیے یہاں پر ہمارا صحیح جواب ہوگا متبادل نمبر 4, کیونکہ متبادل نمبر 4 میں آپشن نمبر 4 میں آنسر دیا ہے 9, تو 9 از دا کریکٹ آنسر. تو ہمارا صحیح آپشن کیا ہے, آپشن نمبر 4. اور ہم اپنی آنسر شیٹ میں جہاں 4 دیا ہے وہاں پر کیا کریں گے, اس راؤنڈ کو, اس سرکل کو فل کریں گے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹاپک فہمائش. ہمارا پہلا ٹاپک ہے, پہلا جز ہے, اور اس کے ضمنی جز جو ہے ہم دیکھ رہے تھے. پھر 1.1 اور 1.2 ہم اس سے پہلے کے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں, اور اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو وہ آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے اسٹینڈرڈ 5th کی اسکالرشپ کی پلے لسٹ میں, آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں 1.3 انگریزی حروف تہجی انگلش الفابیٹس. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آئی کیو اور ذہنی آزمائش ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ انگریزی کے بارے میں بھی آپ اس میں پڑھیں گے, میتھس کے بارے میں بھی آپ اس میں پڑھیں گے, سائنس سے ریلیٹڈ پڑھیں گے, اردو بھی اس میں موجود ہے, سماجیات بھی اس میں موجود ہے, غرض کے ہر چیز اس میں موجود ہے, اور ہر چیز کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے. 1.3 انگریزی حروف تہجی. اس ذیلی جز میں انگریزی کی حروف تہجی دی ہوئی ہے, اور اس کے گروپس بنے ہوئے ہیں, ہر گروپ میں 5 حروف جو ہے بالترتیب دیے ہوئے ہیں. حروف تہجی پر مبنی سوالات کی ہدایت کو سمجھ کر صحیح متبادل کا آپ کو انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو گروپ بنا کے دیے ہوئے ہیں, 5 کے گروپس ہیں الفابیٹس کے, اور یہ گروپ ایسے ہی ایز اٹ از ہی آتے ہیں. کوشچن پیپر میں بھی, آپ کے امتحان میں بھی اسی طرح کے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر یہ گروپ پر جو سوالات ہوتے ہیں آپ کو ان کے جواب دینے ہوتے ہیں ہدایات کو سمجھ کر. یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو بھی انسٹرکشنز آپ کو دیے ہوئے ہیں, ہدایات دی ہوئی ہیں, ان کو سمجھ کر ہی آپ کو آنسر لکھنا ہے. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوشچن بہت آسان ہوتا ہے, سمپل سا کوشچن ہوتا ہے, لیکن آپ ہدایت نہیں پڑھتے اور پھر آپ غلط جواب دے دیتے ہیں. تو اس لیے ہدایات کو, انسٹرکشن کو غور سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگلا سوال, سیم گروپ بنے ہوئے ہیں اور سوال پوچھا ہے مندرجہ بالا انگریزی حروفی سلسلے میں ای سے ایس ان حروفوں کے درمیان آنے والا حرف کون سا ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں تو یہ ہے ای اور یہاں پر ہے ایس. ٹھیک ہے, یہاں یہ ای ہے اور یہاں یہ ایس ہے. ای ہے پہلے گروپ میں اور ایس ہے چوتھے گروپ میں. تو پوچھا گیا کہ ان کے درمیان میں آنا چاہیے, یعنی اگر ہم یہاں سے نمبر الفابیٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ہوتے ہیں, ہے نا, 13 ہوتے ہیں. تو یعنی یہاں سے ہم 6 الفابیٹ اور یہاں سے 6 لیں گے, اور درمیان میں جو آئے گا 13واں الفابیٹ وہ درمیانی لفظ ہوگا. تو دیکھیے اگر ہم یہاں سے ای سے کاؤنٹ کرتے ہیں 6 1 2 3 4 5 6, تو اس کے بعد آتا ہے 7 نمبر پہ ایل, تو یہ ہے درمیان میں. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایس سے کاؤنٹ کر کے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. ایس سے اگر ہم کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں تو 1 2 3
4 5 6. ٹھیک ہے, تو درمیان میں یہاں پہ بھی کیا آ گیا, ایل جو ہے وہ درمیان میں آ گیا, دونوں سائڈ 6 الفابیٹ چھوٹ گئے. تو درمیانی حرف ہے ایل, ایل دیا ہے آپشن نمبر 2 میں, تو جواب جو ہے متبادل نمبر 2 ہوگا. اگلا سوال, اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے سیم گروپس بنے ہوئے ہیں. اس میں انگریزی حرف تہجی میں جی اور کے, ان حرفوں کے درمیان کتنے حرف ہیں؟ ٹھیک ہے, اس سے پہلے پوچھا تھا کہ درمیانی حرف کون سا ہے, اب نمبر پوچھا گیا ہے کہ کتنے حرف ہیں. تو جی دیکھ لیتے ہیں کہاں پر ہے, جی ہے سیکنڈ گروپ میں اور کے ہے تھرڈ گروپ میں. ان کے درمیان میں آ رہے ہیں 3 حرف. تو 3 کہاں دیا ہے, دیکھیے آپشن نمبر 1 میں دیا ہے 2, 2 میں دیا ہے 3, 3 میں 4 اور 4 میں 5. یہاں پر بچے کیا غلطی کرتے ہیں کہ جواب 3 آیا نا, تو آپشن نمبر 3 کو وہ وہاں پر جو ہے اس کا سرکل فل کر دیتے ہیں, جو کہ غلط ہے. آنسر 3 ہے, لیکن کون سے آپشن میں آنسر 3 دیا ہے, آپشن نمبر 2 میں دیا ہے. تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے. تو جواب ہمارا ہوگا متبادل نمبر 2. اگلا سوال, اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے سیم گروپس دیے ہوئے ہیں. حسب بالا انگریزی حرف تہجی کے ہر گروہ کے پہلے حروف کو لے کر ان کا گروہ بنانے پر گروہ میں دوسرا حرف کون سا آئے گا. یعنی اب یہ جو اوپر گروپ دیے ہوئے ہیں نا, اس میں سے ہر گروپ کا پہلا حرف لینا ہے اور ایک نیا گروپ فارم کرنا ہے. ہر گروپ کا پہلا حرف اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ہے اے, ایف, کے, پی اور یو. ٹھیک ہے, یہ اپنا سب کا پہلا حرف ہم نے لے لیا ہے. تو یہ گروپ بن گیا ہمارا. اس میں پوچھا گیا ہے کہ گروہ میں دوسرا حرف کون سا آئے گا, تو اس میں دوسرا آتا ہے ایف. ایف کہاں دیا ہے, آپشن نمبر 2 میں دیا ہے. تو آپشن نمبر 2 ہمارا صحیح جواب ہے. جواب ہوگا متبادل نمبر 2. تو متبادل نمبر 2 میں ہم کیا کریں گے, جہاں پر آنسر شیٹ میں آپشن نمبر 2 دیا ہوا ہے وہاں پر ہم اس کو فل کر دیں گے. درج بالا انگریزی حرف تہجی میں آئے اس حرف کے بائیں جانب سے 5ویں حرف کے دائیں جانب کون سا حرف ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ تھوڑا سا ٹریکی ہو جاتا ہے نا کہ اس کے بائیں جانب اس کے دائیں جانب کیا ہے. تو آئے حرف کے بائیں جانب 5واں حرف ڈی ہے. پہلے ہم لوگ آئے یہاں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے 5واں 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے, اس کے بائیں جانب 5واں حرف ڈی ہے. اور پھر پوچھا ہے کہ 5ویں حرف کے فوراً دائیں جانب کون سا حرف ہے. تو 5ویں حرف کے فوراً دائیں جانب, ٹھیک ہے, اس طرف ہے ای. تو ای ہمارا صحیح آنسر ہے. ای دیا ہوا ہے آپشن نمبر 1 میں, تو متبادل نمبر 1 جو ہے ہم یہاں پر مارک کر دیں گے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال پوچھا ہے, حسب بالا انگریزی حرف تہجی میں بائیں جانب سے 5ویں مقام پر آنے والا حرف دائیں جانب سے کون سے نمبر پر ہوگا. بائیں جانب سے 5ویں مقام پر آنے والا حرف. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس حرف تہجی کو دیکھیں تو بائیں جانب سے 5ویں نمبر پر آتا ہے 1 2 3 4 5, ای آتا ہے. اور جس کے دائیں جانب سے مقام جو ہے 21 ہے. یعنی یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو بائیں جانب سے آ رہا ہے حرف یعنی ای, اس کو اگر ہم دائیں جانب سے کاؤنٹ کرتے ہیں, یعنی ہم وائی سے کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اگر ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو ہم 5 کے گروپ لے کے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہ 5 5 دونی 10 5 تیا 15 5 چوک 20 اور یہ ہو گیا 21. تو یہ ہو گیا 21ویں مقام پہ. 21واں دیا ہے آپشن نمبر 3 میں. تو آپشن نمبر 3 یعنی متبادل نمبر 3 جو ہے ہمارا یہاں پر صحیح جواب ہوگا. اگلا سوال, اوپر دی ہوئی انگریزی حرف تہجی میں دائیں جانب سے 11واں اور بائیں جانب سے 14واں حرف لے کر تیار ہونے والے لفظ کا متضاد لفظ تیار کیجیے. یعنی ہم کو کیا کرنا ہے, اس میں دائیں جانب سے 12واں اور بائیں جانب سے 14واں حرف لینا ہے اور جو لفظ ملے گا اس کا ہم کو متضاد لفظ ڈھونڈنا ہے. متضاد ہوتا ہے اپوزٹ کو کہتے ہیں, الٹا ہم کہہ سکتے ہیں, ضد ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں اس لفظ کی ضد بتانی ہے.
تو دائیں جانب سے 11واں کون سا ہے؟ دائیں جانب سے 11واں ہے او. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ 5 اور یہ 5 10 اور یہ 11ویں نمبر پہ آ گیا او. دائیں جانب سے کاؤنٹ کرنا یعنی ہم وائی سے کاؤنٹ کریں گے. اور بائیں جانب سے اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں یعنی اگر ہم اے سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 5 کا گروپ، یہ 5 کا گروپ، یہ 10 ہو گیا. پھر اس کے بعد این یہاں دیا ہے 11 12 13 14. تو 14واں حرف جو ہے این ہے. تو او اور این سے لفظ بنتا ہے آن. ٹھیک ہے، لفظ تیار ہوتا ہے آن. لفظ تیار ہوا. اب یہ جو آن تیار ہوا ہے لفظ، اس کا متضاد آن کرنا یعنی چالو کرنا ہے نا، کوئی بھی چیز کو چالو کرنا آن ہوتا ہے. اس کا الٹا ہوگا اب آف. آف کرنا یعنی بند کر دینا. تو آن اور آف اس کا کیا ہو گیا؟ اپوزٹ ہو گیا. تو آف ہم دیکھیں گے، آن نہیں دیکھیں گے. ہاں، آپشن میں ہم دیکھیں گے آف، کہ آف کہاں دیا ہوا ہے. آف دیا ہوا ہے آپشن نمبر 4 میں. دیکھیے آپشن نمبر 2 میں آن بھی دیا ہے. اگر آپ کو لگا ہے کہ ہم نے لفظ ڈھونڈ لیے اب ہم آن لکھ دیتے ہیں، آپشن نمبر 2 اگر آپ وہاں لکھتے ہیں تو آپ کا غلط ہوگا. آپ کا صحیح جواب ہوگا متبادل نمبر 4. اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسٹرکشن جو ہدایت دی ہوئی ہے اس کو غور سے پڑھیے. ہدایت میں دیا ہے کہ لفظ کا متضاد لفظ تیار کرنا ہے یعنی آن کا متضاد ہم کو تیار کرنا ہے اور وہ ہوگا آف. اوپر دی ہوئی انگریزی حرف تہجی میں دائیں جانب سے 5واں 8واں اور 12واں حرف لے کر ان حروف سے کون سا بامانی انگریزی لفظ بنے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ایک ایک حرف پک کرنا ہے جو بتایا گیا ہے. دائیں جانب سے 5واں پوچھا گیا ہے، دایاں جانب یعنی یہ لیفٹ ہے، یہاں سے 5واں پوچھا گیا ہے. 1 2 3 4 5، یہ 5 ہو گیا یہاں پہ. پھر 8واں حرف پوچھا گیا ہے 6 7 8، یہ آر 8واں ہو گیا. پھر 12واں حرف پوچھا گیا ہے 9 10 11 12، یہ این جو ہے یہ 12واں ہو گیا. ان حرف سے ایک بامانی لفظ بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ حرف؟ یو آر اور این. اگر ہم یو آر اور این کو دیکھتے ہیں تو اس سے بنتا ہے رن. ٹھیک ہے، رن کہاں پر دیا ہوا ہے؟ دیکھیے اس سے بنتا ہے رن آپشن نمبر 3 میں. اگر ان کیس آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آر یو اور این سے کیا بنائیں گے تو بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ آپشن چیک کر لو. ایس او این دیا ہے، آر اس میں نہیں دیا ہے، یو بھی نہیں dیا ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس میں بھی آر اور یو نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں بھی آر اور یو این نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. آر یو این کہاں دیے ہے؟ 3 میں دیا ہوا ہے. تو آٹومیٹکلی ایک بامانی لفظ بنا ہوا آپ کو آپشن میں دیا ہوا ہے. لیکن صرف آپ کو کیا ڈھونڈنا رہے گا؟ الفابیٹ ڈھونڈنے رہے گا. تو وہ ہم کو آپشن نمبر 3 میں مل گیا. تو متبادل نمبر 3 جو ہے آپ کا صحیح جواب. درج بالا انگریزی حرف تہجی کو الٹی ترتیب میں لکھے تو دائیں جانب سے 9واں حرف کون سا آئے گا؟ اگر ہم اس کو الٹا لکھتے ہیں یعنی ہم پہلے لکھیں گے وائی ایکس ڈبلیو وی، اس طرح سے الٹا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے آپ نمبرنگ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیا پوچھا ہے؟ الٹا لکھنے کے بعد دائیں طرف سے 9واں، تو یعنی یہاں پر ہم بائیں طرف سے کاؤنٹ کریں گے، سیدھا لکھا ہوا ہے تو. اور 9واں کیا آئے گا؟ اب یہاں سے آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اے بی سی ڈی کاؤنٹ کر کے 90 پہ آ گیا آئے دیا ہے آپشن نمبر 2 میں. تو متبادل نمبر 2 یہاں پر آپ کا صحیح جواب ہے. متبادل نمبر 2 میں آئی دیا ہے. اب آپ اپنی آنسر شیٹ میں آئی پہ کیا کریں گے؟ گہرا کریں گے، یعنی آئی جہاں پر آپشن نمبر 2 دیا ہے وہاں پر آپ اس سرکل کو فل کریں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال. اگلا سوال ہے حسب بالا انگریزی حرف تہجی میں بالکل درمیان میں آنے والا حرف اور ٹی، ان دونوں کے درمیان جتنے حرف ہے اتنے ہی حرف اور بالکل درمیان میں آنے والے حرف اور کس حرف کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ٹرکی کوشچن ہے. ایک ایک حصہ دیکھتے ہیں. پہلا کیا دیا ہوا ہے؟ حسب بالا انگریزی حرف تہجی میں بالکل درمیان میں آنے والا حرف. تو اگر ہم بالکل تو ہم پورا کاؤنٹ نہیں کریں گے. ہمیں پتا ہے 5 5 کے گروپس ہے تو یہ 5 5 10 ہو گیا. یہاں سے 5 5 10 ہو گیا. یہ 10 10 ہو گیا برابر ڈیوائڈ. اب یہاں سے 2 اور یہاں سے 2، تو دونوں سائڈ کتنے ہو گئے؟ 12 12 ہو گئے، 12 12 ہو گئے. اب درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ دونوں طرف 12 12 24، درمیان میں 25واں حرف ہے ایم. تو بالکل درمیان میں آنے والا حرف پوچھا گیا ہے ایم ہے. اور اب کیا پوچھا گیا؟ اب نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں. ایم اور ٹی، ان دونوں کے درمیان میں جتنے حرف ہے، یہ رہا ایم اور یہ رہا ٹی.
ٹھیک ہے، اب ان دونوں کے درمیان میں ہے SRQPON، اتنے ہی حرف اور بالکل درمیان میں آنے والا حرف اور کس حرف کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، M اور T اتنے حرف ہے، اس کے درمیان میں کتنے حرف ہے دیکھیے 1 2 3 4 5 6، یہ ہے M اور T کے درمیان میں 6 حرف. مزید اتنے ہی 6 حرف بالکل درمیان میں آنے والے حرف M کے بائیں جانب حرف F کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پوچھا گیا اگلا کہ اتنے ہی حرف اور بالکل درمیان میں آنے والا حرف اور کس حرف کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو اس کے بالکل درمیان میں 6 حرف ہے. ہم یہاں سے 6 اور یہاں سے 6 کاؤنٹ کریں گے، دونوں جگہ سے 6 کاؤنٹ کریں گے تو بائیں جانب M کے بائیں جانب حرف جو ہے وہ F کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے 6 کاؤنٹ کر لیے T تک، اب M سے بھی ہم 6 کاؤنٹ کر لیں گے تو یہاں پر آ جاتا ہے F. تو ہمارا صحیح جواب کیا ہوگا؟ متبادل نمبر 4 جو دیا ہے F. دیکھیے کوشچن بہت جمبل کرنے والا ہے. پہلے کیا پوچھا گیا؟ حرف تہجی کے درمیان میں M، پھر M اور T کے درمیان میں جتنے حرف ہے اتنے ہی ادھر سائڈ بھی کاؤنٹ کرنا ہے M کے اس طرف. تو اس طرف بھی ہم نے 6 کاؤنٹ کیے تو کیا ہو گیا؟ کس حرف کے درمیان میں پوچھا تو وہ F کے درمیان میں. متبادل نمبر 4 جو ہے وہ ہمارا صحیح جواب ہو گیا. درج بالا انگریزی حرف تہجی کو دیکھ کر گروہ سے غیر متعلق جوڑی کا متبادل تلاش کیجیے. یعنی ہمیں غیر متعلق جوڑی ڈھونڈنی ہے PTFJAE اور KN. ٹھیک ہے، تو P ڈھونڈتے کنیکشن کیا ہے؟ PT دیا ہے، یہ PT ہو گیا. پھر اگلا دیا ہے FJ، یہ ہو گیا. AE یہ ہو گیا اور KN یہ ہو گیا. تو دیکھنے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ الگ ہے کیونکہ ہر ایک میں گروپ کا پہلا اور آخری حرف دیا ہوا ہے نا. تو جبکہ KN جو ہے اس طرح سے نہیں ہے، پہلا حرف ہے اور پیچھے سے سیکنڈ لاسٹ ہے، تو یہ جوڑی الگ ہے. اس کا مطلب ہے متبادل نمبر 4 جو ہوگا یہ الگ ہوگا اور یہ ہمارا صحیح جواب ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا. اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے کیونکہ آپ کے اسکالرشپ کے امتحان بہت قریب ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، اس لیے ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. سوالات کی مشق کرتے رہیے، سوالات دھیان سے پڑھیے پھر حل کیجیے. ٹھیک ہے، تو بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس. اب انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد آگے آنے والے تمام نئے ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو بیل کے جو آئیکن دیا ہے اس پہ کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور اچھے اسکالرشپ کی ویڈیو ملتے رہیں. تو چلیے اللہ حافظ. اب ایک اور نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.